अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉगिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी और सारी है। डेली वेजिज़ की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर एक ब्लॉग पेश किया जाता है आपके सामने, जिसमें मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के तारीख़ी वाक़यात पेश किए जाते हैं। समटाइम्स कुरान पाक की तिलावत होती है और जो हमारा रोज़ के मामूल का सबक है वो अपने मंजिल की जानिब गामज़न है। और इसी तरीके से जो मैंने कल ब्लॉग पेश किया था आप लोग के सामने हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का, तो नाज़रीन व हाज़रीन उनके बारे में जो इंट्रोडक्शन था, उम्मीद है आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा होगा और उसको समझा होगा और उससे जो दरस हिदायत आपको हासिल हुई होंगी उस पर आपने ज़रूर अमल दरामद किया होगा। आज भी उन्हीं का मैं किस्सा, उनके फ़ज़ाइल करामात, जी हाँ, जो वली होते हैं उनके लिए करामत करते हैं वो, और जो नबी होते हैं वो मौज़ात दिखाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो जो मैं आज आपके सामने फिर हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ही बयान करूँगी कि किस तरीके से उन्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और उसका किस तरीके से आप इजहार करती थी लोगों के सामने और लोगों की और आपकी क्या बातें होती थी। तो आज भी यही टॉपिक रहेगा हमारा हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का और इश्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन खालिक की मोहब्बत ने मुझे मखलूक की मोहब्बत से गाफिल कर दिया है। इनका ये जुमला, इसके मायने ये हरगिज़ नहीं कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करती थी, बल्कि इससे ये मुराद है कि हुब्बे इलाही ने किसी दूसरे की मोहब्बत की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, क्योंकि खुदा से मोहब्बत भी तो रसूल से मोहब्बत है। मनादिए तबक़ातिल औलिया में लिखते हैं, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह दिन रात में 1000 रकत नमाज पढ़ती थी। लोगों ने उनसे दरियाफ़्त किया कि इससे आपका क्या मकसद है, मतलब 1000 रकत नमाज। सुबहान अल्लाह नाज़रीन व हाज़रीन, दिन रात में वो 1000 रकत नमाज अदा करती थी। और आज हम 5 वक्त की नमाज़ों में कोताही बरतते हैं या अगर पढ़ लेते हैं तो बड़े फ़ख्र से अपने आप को मोमिनीन में शुमार करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये भी तो एक अल्लाह ताला की बंदी थी, खाकसार बंदी थी, और किस तरीके से उन्होंने अल्लाह पाक से मोहब्बत का इजहार किया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी, जिसके तहत आप रोज़ाना 1000 रकत नमाज सुभान अल्लाह पढ़ती थी। अच्छा, जब लोगों ने उनसे सवाल किया कि ये इतनी नमाज़ी या इतनी रकतें पढ़ने का आपका मकसद क्या है, तो आपने जवाब दिया, मेरा मकसूद सवाब हासिल करना नहीं, मैं तो सिर्फ़ क़यामत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुश करने के लिए ऐसा करती हूँ, ताकि वो दूसरे नबियों से फरमाएं कि मेरी उम्मत की इस औरत की तरफ देखो, इसका क्या अमल है। सुभान अल्लाह। इससे मालूम होता है कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह रज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ थी और ये आरज़ू रखनी थी कि उनकी बिना पर औरत मुअज़्ज़म व मुकर्रम कहलाए। इसलिए वह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी और उनसे रोज़े जज़ा में मिलने की ख्वाहिशमंद थी। हज़रत राबिया बसरी जब कभी इबादत के दौरान में परवरदिगार से मुनाजात करती तो नहायत ज़ोर से गिरिया जारी करते हुए इबादत करने का सबब इसी तरह फरमाती थी। इस तरह फरमाती थी कि परवरदिगार तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं जन्नत के लिए इबादत नहीं करती, बल्कि मोहब्बत की बिना पर ऐसा करती हूँ। मैंने कोई जन्नत के लिए यूँ उम्र थोड़ी ही गुजारी है परवरदिगार। ये क्या आप अल्लाह ताला को मुखातिब किए हुए हैं और अल्लाह ताला से हम कलाम हैं। तो इस दिल को जो तुझसे मोहब्बत करता है, उस ज़बान को जो तुझे याद करती है और इस बंदे को तुझसे डरता है,
آگ میں جھونک دے گا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے عبادت کے معاملے میں جنت و جہنم سے آزاد و مجرد ہو چکی تھی، مگر آتش دوزخ کا پوشیدہ خوف پھر بھی گاہے بگاہے لوٹ آتا تھا، کیونکہ انسان خواہ کتنا ہی بدل جائے، سنی اور دیکھی ہوئی باتوں سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی چیز کے دیکھ لینے سے دل میں پچھلی باتیں اود کر آتی ہیں۔ اس لیے حضرت رابعہ بصری جب کبھی آگ کو دیکھتی تو ان کا دل دھڑکنے لگتا اور آنسوؤں سے اس کے شعلے بجھانے لگتی، مگر پچھلا سا خوف حسب عادت انہیں نہ رہا تھا۔ جب وہ پانی کو دیکھتی تو ان کا نفس تازگی محسوس کرتا اور عافیت کی ٹھنڈک دل میں محسوس کرنے لگتی۔ ان دو ازلی عنصروں یعنی آگ اور پانی نے ان کے دل میں ایک عجیب ہلچل مچا رکھی تھی، جو نہ جادو سے پیدا ہو سکتی ہے نہ جنون سے، بلکہ اس کی بنیاد ایسی موسیقی پر تھی جو کان نہیں سن سکتے، جو تاریکیوں کو انوار سے بدل دیتی اور ٹوٹے دلوں کو جوڑ کر ان میں امید و صبر کی دولت بھر سکتی ہے۔ تو یہاں حضرت رابعہ بصری جو تھی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی عبادت، جنت یا دوزخ حاصل کرنا ان کا مقصود نہیں تھا۔ جنت حاصل کرنا، دوزخ تو انہیں کیسے مل سکتی تھی جب وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیک ولی تھی، اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کسی نے ان سے یہ میں آگے آپ کو قصہ بتاتی ہوں، بہت بہت مزیدار قصہ بھی ہے اور بہت انسان کے دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے یہ، کہ کس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوئیں اور دن اور رات عبادات و صلاحات میں مشغول رہتی تھیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں آپ کا پورا گزر بسر ہوتا تھا۔ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنی گرفتار تھی کہ آپ کو دنیا داری کا کوئی ہوش نہیں تھا اور نہ آپ کو دنیا سے کچھ لینا تھا۔ آپ کہتی تھیں کہ دنیا تو محض یہ ایک فنا ہونے والی چیز ہے، اور جو باقی رہ جانے والی چیز جو ہے وہ ہے آخرت۔ آخرت کے لیے اپنا سامان کریں، آخرت کے لیے اپنا پیش کریں۔ ایک مرتبہ مسلسل 7 دن روزے سے رہیں، رات کو آرام بھی نہ کرتی تھیں۔ 8ویں دن ان کا دل بلبلا اٹھا اور فریاد کی، مجھے اور کتنی اذیت دو گی؟ اسی وقت ایک شخص پلیٹ میں کوئی کھانے کی چیز لے کر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین بہت غور سے سنیے گا، یہ واقعہ بہت اچھا اور بہت درس ہدایت والا واقعہ ہے۔ چراغ روشن کرنے اٹھیں، اتنے میں ایک بلی آئی، پلیٹ پر جھپٹی تو پلیٹ الٹ گئی۔ خود روزہ افطار کرنے کے لیے اٹھیں تو ٹھوکر لگی، پانی کا آخورا گر کر ٹوٹ گیا۔ پانی کا جو ایک گلاس تھا وہ مٹی کا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، وہ گر کر ٹوٹ گیا اور چراغ بجھ گیا۔ اس پر ایک آہ بھری اور کہا، اے میرے مالک، مجھے کیوں اتنی سزا دے رہے ہو؟ ندا آئی، اگر دنیا کی نعمتیں چاہتی ہو تو تیرے سامنے دنیا کی نعمتوں کے انبار لگا دیتا ہوں، مگر اس کے بدلے میں اپنی محبت کا قرض تیرے دل سے نکال دوں گا، کیونکہ میری محبت کا غم اور دنیا کی محبت کا غم ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس پر آپ نے حب دنیا سے دل کو بالکل خالی کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، کوئی مرض بھی نہیں اور کوئی بیماری بھی نہیں، پھر آپ ہر وقت کیوں آہیں بھرتی رہتی ہیں، ہائے ہائے کرتی رہتی ہیں، ہر وقت آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی ہے؟
فرمایا میں بیمار ہوں، مگر بیماری ایسی ہے جس کو نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ جان سکتے ہو، اور اس کا کوئی تمہارے پاس علاج بھی ممکن نہیں، اس کا علاج صرف وصال خداوندی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آزمائش کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ نہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور نہ پیغمبر، نہ مردوں پر عورت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اس کے باوجود آپ کو اپنے مرتبے پر اتنا فخر کیوں ہے؟ کچھ لوگ تھے جنہوں نے آ کر حضرت رابعہ بصری سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے عورتوں پر، ٹھیک ہے، اور عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہے اور نہ کوئی نبی عورت بن سکتی ہو سکتی ہے، تو پھر بھی آپ کو اپنی عورت ہونے پر اتنا فخر کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن کبھی کسی عورت نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ اور پھر سینکڑوں مرد گے بن کر پھرتے ہیں، کبھی کوئی عورت بھی گے بنی ہے؟ گے مطلب جو ہیمے نہ شیمے ہوتے ہیں، جن کو ہم عرف عام میں ہجڑا بولتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے بولا۔ اسی سوال کے جواب میں ایک اور مقام پر فرمایا، تو ٹھیک ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، مگر نبی کو جنم تو دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں وہ بہت برے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ناظرین و حاضرین، یہاں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ اتنا عبادت کیوں کرتی ہیں یا اتنا ذکر و بیان کیوں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں تاکہ بھئی ہمیں جنت ملے، ہمیں اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا کر رکھیں، ہم نیک کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اچھی جگہ پر جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی برا شخص ہوتا ہے، وہ برے ہی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے، تو دوزخ اس کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کا کہنا یہ تھا کہ جنت اور دوزخ، انسان جنت اور دوزخ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت جنت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، ایز یوزول، ظاہر ہے یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ان کی نظر میں وہ کہتی ہیں کیا اگر جنت اور دوزخ نہیں ہوگی تو کیا آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ بہت انہوں نے ٹپیکل سوال کیا تھا ان لوگوں سے جو ان کے پاس سوالات کرنے آئے تھے کہ اگر جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نہیں بناتا تو آپ کیا اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ کس مصرف سے؟ آپ اللہ سے محبت رکھیں، وہ خود انعامات کی بارش اپنے بندے پر کر دیتا ہے جنت کی صورت میں، وہ خود جنت جیسی انعام و اکرام والی چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، اس میں باغات، اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں طرح طرح کے پھل ہیں، میوجات ہیں، ہر چیز کی آسائش آپ کو جنت میں ملے گی۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ کو تو حاصل کرو، پھر اللہ تعالیٰ جو تمہیں دے گا اس کی تو کیا بات ہوگی۔ یہ آپ کا قول تھا اور یہ آپ کی تھنکنگ تھی۔ واقعی اگر ہم ایک ایز اے مسلم ہم اس بات کو سوچتے ہیں تو ہم یہی بولیں گے کہ میں جو عبادت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں جنت میں جائیں ہم، بے شک۔ یا کسی برے انسان کو دیکھتے ہیں، برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں یہ تو جہنمی ہے، یا جہنم جنت کی یہ ایک دو باتیں ہیں۔ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا کہ اگر جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نہیں بناتا تو پھر بھی تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے کیا؟ تو اس جواب پر وہ لاجواب ہو گئے۔ جو چند لوگ آئے تھے آپ سے سوال کرنے، آپ کی آزمائش لینے، وہ لاجواب ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے، وہ آپ کے پاس بیٹھ کر دنیا جہاں کی باتیں کرتے تھے، دنیا کے بارے میں، دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، عبادت وہاں اس طرح، یہ وہ، مطلب دنیا کی باتیں کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے کیا بولا حضرت رابعہ بصری نے کہ یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ اللہ سے زیادہ تو دنیا سے محبت رکھتے ہیں، آپ جب سے میرے برابر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں میرے سامنے تو آپ تو خالی دنیا کی ہی باتیں کر رہے ہیں،
کہیں بھی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ذکر تک نہیں کیا. آپ دنیا میں فلاں شخص وہ کر رہا ہے، وہ اتنا عبادت گزار ہے، لیکن پھر وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. مطلب آپ لوگوں کے ہی بارے میں باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں مجھے بتا رہے ہیں. تو یہ آپ کی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. تو وہ شرمسار ہو کر اٹھ کر چلے گئے. تو ناظرین و حاضرین، ان کے جو سوچنے کا انداز تھا اور جو وہ اللہ تعالیٰ سے دل میں محبت رکھتی تھی، اس کی بہت بہت فضیلت ہے ان کی، کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا، رابعہ یہ عظمتیں تم نے کیسے پائیں؟ فرمایا، ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رابعہ مجھے بھی علوم کا راز بتاؤ جو تم کو پروردگار نے بغیر کسی واسطے عطا کیا. حضرت رابعہ نے جواب دیا، میں تھوڑا سا سوت کاٹ کر جو وہ رسیاں بناتی تھی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کاٹ کر فروخت کی، جس کے بدلے میں ان کو 2 درہم ملے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اپنے دونوں درہم ایک ہاتھ میں نہیں رکھے، بلکہ ایک درہم ایک ہاتھ میں اور ایک درہم ایک ہاتھ میں رکھا، اور اس خیال میں گم ہو گئی کہ اگر دونوں درہم میں ایک ہاتھ میں لے لوں تو یہ 2 ہو جائیں گے اور یہ وحدانیت کے خلاف ہیں، میری گمراہی کا سبب نہ بن جائیں، اور دل میں جو ہر اس وحدہ لا شریک کے فراق کی مجھے تڑپائے رکھتی ہے وہ ختم نہ ہو جائے. نکاح نہ کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا، جو عظمتیں مجھے ملی ہیں ان کو برباد کرنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اپنی عاقبت کو مشکوک بنانا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. تو یہاں بہت سے لوگ آپ سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن آپ نے ان کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ میرا کام نہیں. اگر میں نے شادی کر لی تو میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاؤں گی اور دنیا داری میں لگی رہوں گی، شوہر کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی، شوہر کے کاموں میں لگی رہوں گی. تو مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا، مجھے اپنی زندگی یاد الہی میں وقف کر دینی ہے. ان کی جو سوچ تھی وہ بہت لاجواب تھی. مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت کا والہانہ پن ان کی ان باتوں سے جھلکتا ہے. کسی نے آپ سے پوچھا، توبہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نا آپ کے پاس آتے تھے کیونکہ آپ علوم و فنون کی ماہر تھی، بے انتہا اللہ پاک کی طرف سے آپ کو علم عطا ہوا تھا. تو لوگوں نے آپ سے آ کر پوچھا کہ توبہ کیا ہے؟ فرمایا، زبان سے توبہ تو جھوٹے لوگ کرتے ہیں، اگر صدقے دل سے توبہ کی جائے تو پھر تمام عمر توبہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا نام معرفت ہے. عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ دل طلب کرتا ہے، اور جب اسے پاکیزہ دل عطا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس دل کو اپنے مالک کے حوالے کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ حضرت حسن بصری کے ہاں گئیں تو وہ چھت پر بیٹھے آنسو بہا رہے تھے. ان کے متعلق روایت ہے کہ وہ زندگی بھر مسلسل آنسو بہاتے رہے. حضرت رابعہ بصری نے دیکھا کہ حسب معمول آنسو برس رہے ہیں تو کہا کہ اگر یہ فریب کے آنسو ہیں تو انہیں بند کر دو. آپ کے باطن میں ایسا سمندر موجیں مار رہا ہے جس میں اگر دل ڈوب جائے تو آپ تلاش کریں تو بھی نہ ملے. مطلب جو یہ تم آنسو بہا رہے ہو یہ بہاؤ مت، اس کو اپنے دل میں جمع کرتے رہو ان آنسوؤں کو، اور وہ جمع ہوتے ہوتے ایک سمندر بن جائے گا، اور اس سمندر کو پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو تو اور وہ ایسا سمندر موجیں مارتا ہے جس میں اگر دل ڈوب جائے تو آپ تلاش کریں تو بھی نہ ملے. اللہ تعالیٰ ایسی قدرت رکھتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ناگوار تو گزرا مگر آپ خاموش رہے.
ایک دن حضرت رابعہ دریائے فرات کے کنارے پر تھیں کہ اتنے میں حضرت حسن بھی آ گئے اور آتے ہی دریا کے پانی پر مصلی بچھا کر کہا آؤ دونوں یہاں نماز ادا کریں۔ حضرت رابعہ نے کہا اگر یہ شعبدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں تو بہت خوب، لوگ بیچارے تو ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہوا کے اوپر مصلی بچھا دیا۔ سبحان اللہ، ان کی کرامت دیکھیں کہ ہوا چل رہی ہے اس پر مصلی ہے، ہوا میں معلق ہے، اور کہا کہ آؤ نماز یہاں ادا کریں حسن، جہاں کوئی نہ دیکھے۔ لیکن یہ سب کیا ہے جو کام آپ نے کیا یا جو کچھ کارنامے آپ نے انجام دیے وہ تو پانی کی مچھلی بھی انجام دے سکتی ہے، اور جو تیر میں نے مارا ہے وہ تو ایک مکھی بھی انجام دے سکتی ہے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محبت تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، مگر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے وہ ذات خداوندی میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ آپ ایک جنگل میں تھیں۔ جی ہاں ناظرین و ناظرین، یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ ایک جنگل میں تھیں اور وہاں کے تمام جنگلی جانور جو تھے وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اتنے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ گئے۔ تمام جانور یکدم بھاگ گئے۔ آپ نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ حسن بصری نے فرمایا رابعہ یہ کیا؟ حضرت رابعہ نے پوچھا آج آپ نے کیا کھایا؟ آپ نے فرمایا گوشت اور روٹی۔ تب حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ میں جو تھیں انہوں نے فرمایا جب آپ ان کا گوشت کھائیں گے تو وہ یقیناً آپ کو دیکھ کر بھاگ ہی تو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے گوشت کو نہیں کھایا، حضرت رابعہ بصری گوشت نہیں کھایا، اور بہت سادہ لو انسان تھی، سادہ زندگی بسر کی، کئی دن بھوکی رہتی تھی، روزے میں تھی۔ وہ واقعہ بھی میں نے بتایا کہ کس طرح 7واں دن تھا، بھوک سے پیاس سے نڈھال تھیں، اب کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ایک محلے میں کسی نے آپ کو ایک سالن دیا، اس سالن گر گیا، وہ ایک پانی کا گلاس تھا وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، لائٹ بند ہو گئی، تو اس پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے گریزاری کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کی محبت چاہیے یا میری؟ آپ نے اس دن سے دنیا کو خیر بات کہہ دیا، دنیا کی محبت کو خیر بات کہہ دیا، اور یاد الہی میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ شاعرہ بھی تھیں، سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور ان کا جو ان میں صفت پائی جاتی ہے شاعرانہ، آپ شاعرہ بھی تھیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے علوم حاصل کیے۔ اسی طرح آپ صوف کا جبہ پہنتی اور بوریے پر آرام کرتی ہیں۔ اچھا، وہ جو میں نے آپ کو قصہ بتایا ابھی جنت اور دوزخ کا، تو یہ بھی ایک بات ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ، میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ صوف کا جبہ پہنتی تھیں اور بوریے پر آرام کرتی تھیں، جو ان کا مسلح تھا۔ اپنی خادمہ جس کا نام جوہدہ تھا کہا کرتی تھیں کہ بعد از وصال مجھے اس جبے میں لپیٹ دینا۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، دیکھا کہ ٹوٹے پیالے سے پانی پی رہی ہیں، پھٹا پرانا بوریا بچھا ہے اور تکیے کی جگہ اینٹیں رکھی ہیں، تو بڑے کبیدہ خاطر ہوئے، کہنے لگے رابعہ میرے چند دوست بہت امیر ہیں،
اگر اجازت دو تو تمہارے لیے ان سے کچھ مانگ لاؤں۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، مالک بڑی بری بات ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کیا جو امیروں کو رزق دے سکتا ہے تو وہ غریبوں کو رزق نہیں دے سکتا؟ مگر اس کی یہی مشیت ہے تو میں راضی برضا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب زاہدانہ زندگی کی ابتدا کی تو اس وقت اور بعد میں بھی شادی کے پیغامات آتے رہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالواحد بن زید نے، جو علوم و تصوف میں حضرت رابعہ کا ہم پلہ تھے، شادی کا پیغام دیا تو آپ نے انہیں عرصے تک اپنے گھر آنے نہیں دیا۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ مجھے 3 باتوں کے غم سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ استفسار پر مطلب پوچھ گچھ پر فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ دوسری بات یہ کہ کیا قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اور تیسری بات یہ کہ جب روز محشر دائیں ہاتھ بطرف جنت اور بائیں ہاتھ والی بجانب جہنم جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی؟ پوچھنے والے نے کہا، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس یہی بات ہے اور مجھے ان باتوں کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں۔ آپ ایک مرد کامل کی سی عقل رکھتی تھیں، دقیق مسئلہ بھی آسانی سے حل کر دیا کرتی تھیں۔ آپ کی محفلوں میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، جن میں حضرت امام سفیان ثوری، حضرت مالک بن دینار، حضرت صالح بن عبدالجلیل، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین قابل ذکر ہیں۔ ایک بار بصرے کا ایک عالم حاضر خدمت ہوا اور دنیا کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے محبت ہے، تجھے دنیا سے محبت ہے، کیونکہ جس شخص کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر اکثر کرتا ہے۔ اگر تم اس دنیا سے لا تعلق ہو چکے ہوتے تو تجھے برائی کی پرواہ ہوتی نہ بھلائی کی۔ ایک مرتبہ جب رغبت دنیا پر گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم بہترین صوفی ہوتے اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی۔ کس چیز میں رغبت دیکھی آپ نے؟ سفیان ثوری نے پوچھا تو کہا، تم بہت باتیں کرتے ہو۔ اس سے حضرت رابعہ بصری کی مراد یہ تھی کہ دنیا کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو عام لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ، ہم دیکھیں 4 لوگ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، دنیا داری کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور فارغ ہو کے جو باتیں رہ جاتی ہیں وہ گھر جا کر واٹس ایپ پر میسیجز کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں یا لمبی لمبی کالز کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین و عزیزین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ نے بولا کہ جو لوگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر دنیا سے ہی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت اللہ کی یاد نہیں ہے، ان کی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہر وقت جب دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے ان کو بولا کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یہاں ان کی جو باتیں تھیں وہ ناظرین و عزیزین ایسا دل پر اثر کر جاتی ہیں، ایک ایک بات ان کی، کہ کس طریقے سے وہ جواب دیتی تھیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو راغب کیا اس طرف، اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف۔ تو
و حاضرین اسی طریقے کا واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں اس میں، کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک شب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت رابعہ نے طریقت اور حقیقت کی وہ باتیں مجھ سے بیان کی جن کا خطرہ کبھی بھی میرے دل پر سے نہیں گزرا. جس وقت میں ان کے پاس سے اٹھ کر آیا تو میں نے اپنے آپ کو تہی دست پایا. ایک شب خواجہ حسن بصری دوستوں کے ہمراہ حضرت رابعہ کے مکان پر تشریف لے گئے. گھر میں اندھیرا تھا، اندھیروں کے باعث اندر جانے سے معذور رہے. حضرت رابعہ نے اپنی انگلی پر پھونک ماری تو شمع کی طرح روشن ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہ کرامت نہیں ایک ولیہ کی تو اور کیا ہے. ناظرین و حاضرین دیکھیے کہ ایک پورا اندھیرا بیابان کمرہ اور اس میں کہیں بھی روشنی نہیں، کہیں بھی چراغ نہیں، اور پھر اچانک ایک انگلی میں سے روشنی نکلنی شروع ہو جائے، تو یہ ان ولی کی، اللہ کے دوست کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے. ایک روز حضرت رابعہ بصری نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موم کا ایک ٹکڑا، ایک سوئی اور ایک بال بھیجا اور فرمایا، دیکھو موم روشنی پیدا کرتا ہے، گھر میں اجالا ہو جاتا ہے، مگر خود جل کر فنا ہو جاتا ہے. تمہیں بھی خدمت خلق میں اسی طرح فنا ہو جانا چاہیے. سوئی ہمیشہ تیز رہتی ہے، خواہ اس سے کتنا ہی کپڑا کیوں نہ سیا جائے. اسی طرح تمہیں بھی رہنا چاہیے. یہ سب کرنے کے باوجود تمہیں بال جیسا ہو کر رہنا چاہیے تاکہ تمہیں نعمت حاصل ہو اور وہ برقرار رہے. سبحان اللہ. تو یہاں ایک اور واقعہ ہے اسی طرح کا. حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے رابعہ تم مجھ سے محبت رکھتی ہو یا نہیں؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا کون مسلمان ہے جو آپ سے محبت نہ رکھے؟ میرے دل میں اللہ کی محبت اس قدر جاگزی ہے کہ غیر کی جگہ میرے دل میں باقی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس خدا کی عبادت کرتی ہو اس خدا کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اگر میں اسے نہ دیکھتی تو عبادت نہ کرتی. سبحان اللہ. مطلب انہوں نے اپنے دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، پہچانا، سمجھا اور محبت کی. جب حضرت رابعہ یہ موسم بہار میں گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، ایک دن خادمہ نے کہا، کسی وقت تو گھر سے باہر آ کر خدا کی صنعت کاری دیکھ لیا کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہی خوبصورت چیزیں ہیں، خوبصورت بہاریں ہیں، اس سے بھی کبھی لطف اندوز ہو جائیں. موسم بہار ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی، یہ پھول لدے ہوئے ہیں. حضرت رابعہ نے جواب دیا، مجھے خدا کے مشاہدے ہی سے فرصت نہیں، اس کی مصنوعات کو مشاہدہ کر کے کیا کروں؟ ابھی تو میں اللہ تعالیٰ کے ہی مشاہدے میں گرفتار ہوں، تو میں اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں کیا مشاہدہ کروں، کیا کھوجوں، کیا تلاش کروں؟ تو ناظرین و حاضرین، یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا والہانہ پن ہے، انداز ہے، کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی تھی. اور آپ کو اتنا کامل مکمل یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ہر ارشادات پر، قول پر، کہ آپ کے پاس یہ بھی واقعہ میں نے کل کے بلاگ میں پیش کیا تھا کہ دو سائل آئے، دو لوگ آئے آپ کے گھر کھانا کھانے کی نیت سے کہ یہاں ہمیں حلال کھانا کھانے کو ملے گا. آپ آئے، آپ کے پاس خالی 2 روٹیاں ہی تھیں، آپ نے وہ روٹیاں ان کے سامنے رکھ دیں.
اور اسی دوران ایک فقیر دروازے پر آ گیا، سائل آ گیا، آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں۔ اب جو یہ دو افراد تھے یہ بڑے شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا، مطلب یہ تو انہوں نے ہمیں دی تھی اور اب اٹھا کر فقیر کو دے دی، مطلب انہوں نے ہمارا خیال ہی نہیں کیا۔ تو وہ ابھی اسی اس میں گرفتار تھے کہ ہم ان سے کیا پوچھیں کہ ایک کنیز آتی ہیں روٹیوں کا تھال لے کر، اور اس میں بھی تحاشا روٹیاں ہیں۔ آپ نے وہ روٹیاں گنی تو وہ روٹیاں 18 تھیں۔ آپ نے وہ روٹیوں کا ٹولہ واپس ان کو دے دیا کنیز کو، اور بولا یہ اپنی مالکہ کو واپس دے دو۔ تو اس نے بولا اپنی جو بھی ان کی مالکہ تھی ان کو جا کر جب خادمہ نے یہ سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے روٹیاں گنی تو وہ 18 تھیں، مالکہ نے خادمہ کو 20 روٹیاں دینے کا بولا تھا اور وہ 2 روٹیاں گنتی میں شمار نہیں ہو سکیں، تو انہوں نے بولا اس میں 2 روٹیاں اور ایڈ کرو، جمع کرو اور یہ جا کر ان کو دے کر آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس بات پہ پختہ یقین تھا، کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے 10 دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو 2 روٹیاں مطلب 20 اور 18 روٹیاں آئیں تو 2 کم ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول پورا نہیں اتر رہا ان کے مطابق۔ چنانچہ انہوں نے بولا نہیں یہ غلط ہے، اس میں 2 روٹیاں اور ہونی چاہیے، اور جب پھر واپس وہ خادمہ 2 روٹیاں ایڈ کر کے 20 روٹیاں لے کر آئی تو آپ نے بحکم خوشی اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کو کھانا کھلایا، سیر کر کے انہوں نے کھانا کھایا۔ تو ناظرین و حاضرین یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر مکمل اپنا اعتقاد، اعتماد، ایمان تھا، پختہ ایمان تھا، جس کی بنا پر وہ کسی سے بھی لڑ پڑتی تھی۔ جو نفسانیت سے پاک اور انسانیت کے اعلیٰ مراتب پر تھی، وہ آسمانی محبت میں گلنے اور پگھلنے لگی۔ اسلام میں اس قسم کی سب سے پہلی شخصیت حضرت رابعہ بصری ہی تھی۔ جب وہ تصوف میں منحق ہو گئی تو انہیں الہام عرفان حاصل ہو گیا، ان کا ایمان امیدوں کے غبار سے صاف ہو کر چمکنے لگا اور وہ بے نظیر طور پر وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگی۔ انہوں نے اجازت چاہتے ہوئے امیدیں لے کر بارگاہ الہی کے دروازے پر دستک دی۔ جس طرح قصہ معراج کے بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ سدرۃ المنتہا کی طرف ایک بلند روح بشریت کا ارتقا تھا، اسی طرح میں حضرت رابعہ بصری کے بارے میں تصور کرا جاتا ہے کہ وہ ذات الہی اور ماورائے محسوسیات و غیوب کو تلاش کرتی رہیں، حتیٰ کہ ان کے پہلو میں ایک بے لوث پاکیزہ محبت قرار پکڑ گئی، اور وہ بے لوث محبت تھی اللہ تعالیٰ سے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، ہمیں بھی یہ اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ ہم دیکھیں مجھ سمیت ہم لوگ ناظرین و حاضرین، آپ یقین کیجئے ہم دنیا داری میں محو ہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، یہاں کہ صبح اٹھو، ناشتہ پانی، پھر دوپہر کا کھانا پینا، اس کے بعد اپنی جاب، پھر رات کو آؤ، پھر رات کا کھانا، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی اپنی طرف ہے، قرآن کی تلاوت اپنی طرف ہے، وہ سب کام اپنی طرف ہے، لیکن یہ جو یاد الہی میں ہم مشغول نہیں رہتے۔ تہجد گزار خاتون تھی وہ، اور 1000 رکعت روزانہ نماز کی ادائیگی کرتی تھی، تو وہ تو صبح شام نماز میں ہی سجود میں اور رکوع میں ہی مصروف رہتی ہوں گی، جو 1000 رکعت نماز ادا کرتی تھی۔ سبحان اللہ ناظرین و حاضرین، ہم یہاں 5 وقت کی نماز میں بھی کوتاہی برتتے ہیں، تو سوچئے کہ وہ کس طریقے سے 1000 رکعت نماز ادا کرتی تھی، وہ بھی
روزے کی حالت میں آپ 7 دن 8 دن روزوں میں رہتی تھیں، سبحان اللہ، روزے رکھتی تھیں آپ۔ تو ناظرین و حاضرین، اس امید کے ساتھ کہ آج کا بلاگ بھی آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور آپ ضرور اس سے کچھ نہ کچھ ہدایات لیں گے اور ان پر عمل درآمد بھی کریں گے، ان پر عمل کریں گے۔ جو بھی درس ہدایت اس میں موجود ہے، اس میں درس ہدایت کیا ہے، اس پورے واقعے سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ یہی کہ ہمیں جنت اور دوزخ جو ہے، دوزخ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے دوزخ سے، جنت کی بھی طلب اگر ہمیں ہے اور ہم عبادت جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں لالچ ہے انسان کا کہ ہم اپنا ہی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ان کا جو پوائنٹ آف تھنکنگ تھا کہ اگر جنت اور دوزخ نہیں ہوتا تو کیا ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ واقعی یہ بات بہت سوچنے کے قابل ہے۔ آپ بھی اس نقطے پر ضرور غور کیجئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں بناتا، دوزخ نہیں بناتا، تو کیا پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے؟ یا ہمارے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے عبادت کرنے کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ہمیں ڈوب کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے۔ اس کے جو ارشادات ہیں، جو قول ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان پر مکمل طور پر دل و دماغ سے یقین کر لینا ہے۔ وہی بات ہے کہ امام مفصل اور امام مجمل اس بات کی ترجمانی کر رہی ہیں کہ ایمان لائے میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہیں، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اگر اس چیز پر میرا پختہ ایمان ہے، پکا یقین ہے، کامل یقین ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انعام کی صورت میں مجھے جنت بھی عطا فرما دے گا، اور جنت سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی تو اللہ پاک وہ بھی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں اللہ سے محبت، اللہ سے بے لوث محبت حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے، نہ کہ جنت اور دوزخ۔ وہ فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ جب میرا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے دوست بن جاؤ، میں تمہارا دوست بنوں گا۔ سبحان اللہ، یہی ایک واقعہ حضرت رابعہ بصری کا جو میں نے کل پیش کیا تھا آپ لوگ کے سامنے، کہ چور آپ کے پاس آپ کے گھر میں کودتا ہے چوری کی نیت سے، اور وہ کیا کرتا ہے، جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی چوری کی، تو آپ نے جو چادر اوڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ وہی کھینچ لیتا ہے کہ یہ چادر لے جاتا ہوں۔ وہ چادر تو کھینچتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ چادر لے کے جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ ایک دم نابینا سا ہو جاتا ہے، اس کو واپسی کا راستہ ہی نہیں نظر آ رہا۔ پھر آتا ہے، چادر واپس رکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے تو اس کو واپسی کا راستہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح بار بار کر کے وہ کہتے ہیں کہ کیا مانگ رہا ہے، اور آخر میں غیب سے آواز آتی ہے کہ تو میرے دوست کو اس طرح کس طریقے سے رسوا کر سکتا ہے، مجھ سے دوستی کا حق ادا کیا ہے، جب تو پھر میں نے بھی اس کو شیطان سے دور کر دیا ہے، شیطان اس سے دور کر دیا، تو کیا چیز ہے، مطلب چور کیا چیز ہے؟ چنانچہ چور خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، ایسی ہوتی ہے ولیوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے، اور یہ ولیہ تھی، ایک عورت تھی جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں وقف کر دیا، اور مرتے دم تک آپ نے اس کا پاس رکھا، اس کو نبھایا۔ ابھی ان کا جو انتقال ہوتا ہے حضرت رابعہ بصری کا، اس میں بھی دیکھیں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ کیا بات ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جب میں مروں تو میرا جو یہ میں جبہ پہنتی ہوں مجھے یہی پہنا دینا، اور میرا جو کفن ہے وہ یہی ہو۔ ان کی کوئی اون کی ٹوپی بناتی تھی، کہتی تھی یہی میرے بالوں میں لگا دینا، اور
یہی مطلب میرا کفن و دفن کا ہوگا احتسام۔ اور ان کے پاس جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا فرمایا اپنی خادمہ سے، دیکھی ناظرین و حاضرین، یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری کے چھوٹے سے گھر میں فارسی بانس کی 2 گزی لٹکن کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس پر بھی ان کا کفن پڑا رہتا تھا، وہ اپنا کفن اپنے سامنے رکھتی تھی تاکہ ہمیشہ آخرت کی یاد دلاتا رہے۔ بستر کچی اینٹوں کا تھا جس پر وہ سوتی اور نماز ادا کرتی تھیں۔ کبھی زمین پر چٹائی یا پرانا چمڑا بچھا لیتی تھیں۔ زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب موت کے وقت نزدیک آ جانے کا احساس ہو گیا تو خادمہ جو بنت اجی شوال کو وصیت کر دی کہ وفات کا علم کسی کو نہ ہونے دو، اور بالوں میں کا جبہ جو وہ اوڑھتی تھیں اسی کا کفن دیا جائے اور سر اس کی صوفیانہ کالی چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ جب دم نزا آ پہنچا تو ان کے کچھ دوست ان کے پاس تھے، مرید اور منتقد بیٹھے تھے۔ ان سے فرمانے لگیں کہ راہ کشادہ کر دو، مطلب جگہ چھوڑ دو، آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ موت قریب آ گئی ہے۔ اس لیے وہ غمگین واپس ہوئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر سننے لگے۔ جب ان کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ لوگ ان کی طرف بڑھے اس حال میں کہ آنسو ان کی غمگین آنکھوں سے جاری تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ دوستوں اور پڑوسیوں نے کفن دفن کیا اور چشم پرنم سے نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کا جو مزار مبارک ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بغداد میں ہے، جو عراق کا شہر، اور آپ بصرہ ہی میں دفن ہوئی، جو آج کل عراق کا بڑا مشہور ترین شہر ہے۔ تو یہ تھی ان کی زندگی کا قصہ کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وقف کر دیا۔ تو امید ہے ناظرین و حاضرین آپ نے ضرور اس قصے کو بھی سنیں گے اور ضرور اس کو اپنی محفلوں میں تذکرہ کریں گے۔ آج میں بھی ایک محفل میں گئی تھی، وہاں تو میں نے وہاں بھی 4-6 لوگ جمع تھے، تو میں نے یہ قصہ جو کل میں نے اپنی بلاگ پیش کیا ہے وہ میں نے بیان کیا تھا، اور انہوں نے بہت توجہ سے سنا، اور یقین کیجئے لوگوں کی بہت بہت معلومات میں اضافہ ہوا مجھ سمیت، کیونکہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں حضرت رابعہ بصری کون ہے، کیا ہے۔ تو اب جب میں نے ان کا پورا اسٹڈی کیا ہے، ان کو جانا ہے، اور ان کی جو صفات ان میں پائی جاتی ہیں، جو ان کی فضیلت ہے اللہ پاک کی طرف سے ان پر آیا، تو وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ پڑھتی ہوں تو وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے بیت اللہ، اللہ کا گھر نے آپ کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ، تو اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تو حضرت مالک بن دینار تھے وہاں، انہوں نے بولا، وہ گئے تھے حج کی نیت سے، 14 سال میں پہنچے وہ وہاں، تو انہوں نے بولا کہ یہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے، میری آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، روشنی ختم ہو گئی ہے کہ مجھے کعبہ نہیں نظر آ رہا۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بولا وہ دیکھو وہ رہا کعبہ، کہاں؟ اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسرے ایک ضعیفہ خاتون آ رہی ہیں ہاتھ میں لاٹھی ٹھیکے، ان کے استقبال کے لیے گیا ہوا۔ پھر واپس جب وہ پہنچی، واپس آ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ ناظرین و حاضرین، جس خاتون کا استقبال کعبہ کرے، خود کعبہ چل کر جائے، کعبہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس عورت کی فضائل و برکات و درجات و کرامات کیا نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
نماز و قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو یہ نمازیں ہیں ٹوٹی پھوٹی نمازیں، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔